नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्यारे नाज़रीन व सामिईन, मैं हूँ आपका मेज़बान माजिद जमील सत्ती और आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस साहात में हक़ न्यूज़ पर ख़ुसूसी नशरियात जमाले रमज़ान। आप सबको हक़ न्यूज़ की तरफ से सुन्नतों बरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है कि जो दिलों में नूर, रूहों में पाकीज़गी और आमाल में तक़वा की रूह पैदा करता है। आज हमारा मौजू तक़वा है। ये वो सिफ़त है कि जिसके बग़ैर इबादत का हुस्न जो है वो मुकम्मल नहीं होता। ये वो मेयार है जो बंदे अल्लाह के करीब करता है और यही वो दौलत है जो अपनी बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब करार दिया। हम खुशनसीब हैं कि आज हमारे साथ एक जय्यद आलिम दीन जो अपनी इल्मी रूहानी बसीरत से हमें तक़वे के मफ़हूम और उसकी इल्मी तत्बीक से रोशनास कराएंगे। मेरी मुराद जनाब मौलाना कासिद अफरेज़ अब्बासी साहब हैं। दरस व तदरीस से इनका ताल्लुक़ है और उसके साथ ये एक स्कूल के अंदर उसकी मैनेजमेंट टीम के अंदर भी अपनी आला मुकाम पर फाइज़ हैं। मैं इनसे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ़ से, अपनी हक़ न्यूज़ की तरफ से, कि अपनी जो मसरूफ़ औकात हैं उनमें से आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ जमाले रमज़ान जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसकी खुसूसियत यह है कि गुफ्तगू करने वाले मेहमान के साथ सनाख़ां भी होते हैं। तो हमारे साथ सनाख़ां ने मुस्तफ़ा जनाब फ़ैसल महमूद कादरी साहब भी मौजूद हैं, जो कि एक अच्छे अंदाज़ में नात भी पढ़ते हैं और जो अच्छा नात या कलाम भी पेश करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं मौलाना कासिद अफरेज़ अब्बासी साहब आपसे मुखातब हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप बताएं कि तक़वा की जामे तारीफ़ क्या है और कुरान व हदीस इस बारे में क्या इरशाद फरमाता है। हमारे नाज़रीन और सामीन को अपनी गुफ्तगू के ज़रिए बताएं कि तक़वा क्या है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर माजिद जमील सत्ती साहब और हक़ न्यूज़, जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि एक बेहतरीन प्रोग्राम के ज़रिए हम दीन की दावत लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौज़ू का बेहतरीन नाम, बेहतरीन उन्वान पर मुअनवानी आपका प्रोग्राम तक़वा। तक़वा का लफ्ज़ी माना है परहेज़गारी इख्तियार करना, और ये असल में इसका मादा काफ, वाव और या है, और जिसका माना है किसी को गुनाह से बचाना। और यही जिस वक़्त तक़वा बनता है तो इसका मतलब है ख़ुद गुनाह से बचना। और इसकी जामे माने तारीफ़ इससे बेहतरीन नहीं हो सकती जो हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिसाल देकर समझाई, जब अमीरुल मुमिनीन खलीफ़ा सानी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे सवाल किया कि तक़वा किसे कहते हैं। तो जनाबे सहाबी रसूल उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि तक़वा कहते हैं, अमीरुल मुमिनीन आप इस मिसाल से इसको समझिए कि आप कभी भी किसी खारदार रास्ते से गुज़रे हैं। अगर आप किसी खारदार रास्ते से गुज़रे हैं तो गुज़रते हुए आपका क्या अमल होता है। तो जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं गुज़रते हुए अपने कपड़ों को समेट कर गुज़रता हूँ। कहा कि आपने ये मिसाल जो दी है, आपने ये जो जवाब दिया है, यही तक़वा है कि दुनिया में हर तरफ से जुल्मत है, गुनाह लपकते हैं, शैतान वरगलाने की कोशिश करता है,
اب اس دنیا میں گناہوں سے بچ کر آپ اپنے کپڑے سمیٹ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر آپ گزر گئے، یہ تقویٰ ہے۔ یہ تو لغوی معنی ہے اور مثال دے کے صحابی رسول نے سمجھایا، لیکن قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں جس میں رب العالمین تقویٰ کے حوالے سے حکم، بلکہ ہم ابتدا کریں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو سورہ بقرہ کی دوسری تیسری آیت میں ھدی للمتقین کا تذکرہ فرما کر رب العالمین اس چیز کی طرف ایک توجہ دلاتے ہیں کہ بھئی ہدایت ہے متقین کے لیے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور قرآن کریم میں بے شمار جگہ اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ کا تقوی اختیار کرو ایسا جیسے اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب صحابہ اکرام تو ہماری طرح نہیں تھے کہ بس سنا اور اس کے بعد انسنی کر دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بات سنی، پریشان ہو گئے کہ ہم تو ہلاک ہو گئے، کیسے ہم جو ہے اس کے مطابق کریں گے، اللہ کا تقوی کا معیار کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشان حالت میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے جا بجا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ تقوی اختیار کرنا یہ ہے کہ انسان کو جتنی اللہ نے وسعت دی ہے یہ تقوی ہے، اس کے مطابق گناہوں سے بچے، یہ تقوی ہے۔ مثال کے طور پہ تقوی کے معیار ہیں، تقوی کی یوں سمجھے کہ 3 اقسام ہیں جو ابتداء میں۔ پہلی قسم تقوی کی یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچے، یہ ادنا ترین معیار ہے تقوی کا، کہ انسان کفر بھی نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہرائے، توحید میں اللہ کو ذات اور صفات میں بالکل یکتا سمجھے، یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ نمبر 2، تقوی کی ایک مثال یہی ہے، دوسری قسم تقوی کی یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے وَحَلَّ حَلَالُهُ وَحَرَّمَ حَرَامُهُ، جن کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ کرے، اور جن کو روکا منع کیا تو ان سے رک جائے، یہ تقوی کی دوسری قسم ہے۔ اور تقوی کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان مشتبہات سے بھی بچے، ایسی چیزیں جو گناہ ہیں نہیں بلکہ گناہ کی طرف بندہ جا سکتا ہے۔ میں مثال دے دوں کہ مثلا ایک بندہ ہے جو روزہ رکھ کے چاہتا ہے کہ میں کہیں ایسی جگہوں میں نہ جاؤں جہاں مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسی جگہوں میں جانا اس کے لیے جائز تھا، لیکن وہ اس لیے نہیں گیا کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ یہ تقوی کا اعلیٰ ترین معیار ہے اور یہ مطلوب ہے، اور یہ اللہ نے اپنے صالحین اور مقربین کو عطا فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ جی، آپ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں، جناب فیصل محمود قادری صاحب کی طرف، کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ ہاں سارا پیار زمانے دا اودے پیارے تو وار دیاں، سارا پیار زمانے دا اودے پیارے تو وار دیاں، جند جانے میٹھل مدنی من ٹھارے تو وار دیاں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے آقا، میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، گلدستے دروداں دے دربار تو وار دیاں،
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی میں زہرا دے بابا دی گفتار تو وار دیاں سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا سیدہ زہرا او لج پالا دی لج پالی سخیاں دی سخاوت نو سلطان مدینہ دے کربار تو وار دیاں میں سارا پیار زمانے دا اودے پیار تو وار دیاں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے کلام پیش کیا. اب میں گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہوئے میں مولانا قاصد افریز عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ تقوی کے بغیر عبادات اور اعمال کا کیا مقام ہے؟ جی، تقوی ایک ایسا عنصر ہے جو بنیادی ہے. عبادات میں، اعمال میں، ہر لحاظ سے تقوی ایک بنیاد ہے، اور اس کے بغیر یہ یوں سمجھیں کہ یہ روح ہے. انسانی جسم ہے، انسانی جسم کے اندر جان ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک جسم ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ اگر نہ ہو تو انسانی جسم، ہم اس کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، ہم اس کو لاش کہتے ہیں، لاش ہے، کوئی چیز نہیں. کیوں؟ اصل چیز جو ہے وہ روح ہے. جیسے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا حکم ہے. تو اسی طرح اعمال کے اندر تقوی کا جو مقام ہے وہ ہے اس کی روح. اعمال کے اندر تقوی اس کی روح ہے. تقوی کے بغیر، خوف خدا کے بغیر، خشیت الہی کے بغیر، تقوی کے بغیر بالکل عبادات کا عمل تو ہے، ایک ایکسرسائز ہے، ایک پریکٹس ہے، ایک سائیکل ہے جو چل رہی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، میں سارے کام کر رہا ہوں، لیکن اصل روح نہیں ہے. جب روح موجود نہیں ہے تو میں کیسے اس کو جو ہے کہوں کہ وہ عبادت ہے؟ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے نا، عبودیت ہے، اپنے رب کے لیے خاص طور پر، اپنے رب کے لیے خاص طور پر عاجزی اور انکساری دکھانا. تو جب اس کی خشیت ہی نہیں ہے، اس کا استحضار ہی نہیں ہے. میں عرض کروں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو انسان کسی کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. جو انسان ریاکاری کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. جو ریاکاری کے لیے نیک اعمال کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت، جو وہ ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا، پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، پھر ایک مجاہد کو لایا جائے گا. مجاہد جو شہید ہے اس کو جان دینا کوئی آسان کام ہے، لیکن اگر اس میں تقوی نہیں ہے، رجوع اللہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، وہ مقصود نہیں ہے، تو پھر قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا اس سے دنیا میں تو نے داد پا لی، اب تیرے لیے قیامت میں کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اعمال میں اصل یہ ہے کہ وہ عمل بھی ہو اور اس کے ساتھ تقوی ہو، للہیت ہو. اور تقوی طبیعت ثانیہ کا نام ہے. جب انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پابند بنا لے نیکیوں کا، اپنے آپ کو اللہ کی خشیت میں رہتے ہوئے پابند بنا لے، تو پھر اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. پھر جو کام کرتا ہے وہ اس کے جو ہے دل اس کو متوجہ کرتا ہے کہ بھائی تو کس کے لیے کر رہا ہے، دنیا میں تجھے اس کا کیا ملنا ہے. اور ہم غور کریں تو دنیا میں دینی اعمال کے بدلے میں ان کی قدر و منزلت کے مطابق ہمیں کبھی کچھ مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی عطا کردہ
عبادات ہیں، اللہ کے عطا کردہ احکامات ہیں، تو اس کا بدلہ ہی اللہ دیں گے۔ جیسے بعض اعمال کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ خالص یہ اعمال میرے لیے، ان کا بدلہ میں دوں گا۔ تو اس لیے اعمال کے اندر یہ روح کی مانند ہے، جیسے جان کے اندر روح ضروری ہے، ایسے اعمال کے اندر تقوی ضروری ہے۔ تو مولانا صاحب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تقوی صرف عبادات تک محدود ہے یا زندگی کے ہر پہلو میں اس کا دخل ہے؟ گزارش یہ ہے کہ تقوی، یہ جو خشیت الہی ہے نا، یہ انسان کی پیدائش سے لے کر قبر تک کے سفر میں یہ لازم ہے، اور اس کو کہیں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ عبادات میں تو رجوع اللہ ہے، اس کے لیے لائیت ہے، بہت محنت سے عبادت کرتا ہے، بڑا اللہ کی طرف متوجہ ہو کے عبادت کرتا ہے، بہت جسے کہتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے، لیکن وہ عبادات کرنے کے بعد کاروبار کے لیے بیٹھتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، وہ عبادات کرنے کے بعد کسی سے معاملات کرتا ہے تو معاملات میں اس کو یعنی 100% دین کے مطابق نہیں ہے، تو یہ پھر تقوی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ضروری ہے۔ اس لیے کہ مسلمان تو پیدائش سے لے کر قبر تک اللہ کا پابند ہے، پیدا ہو گیا اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اور اب اس کے دل میں ہر وقت اس چیز کا استحضار ہونا چاہیے کہ میں مارکیٹ جا رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی سے ملنے جا رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں مثلا ایک ٹیچر ہے پڑھا رہا ہے، وہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا جواب میں نے اللہ کو دینا ہے۔ دیکھیں ہر جگہ مختلف امور میں ہمارے بہت سارے دوست احباب مختلف آفیسز میں کام کرتے ہیں، وہ کاروبار میں کسی کی ملازمت اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے، اگر مالک نہیں ہے تو مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ مالک حقیقی تو دیکھ رہا ہے، اس سے تو ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے، نظریں چرا نہیں سکتے، ہاں اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کیسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ بنانے والی ذات تو اوپر ہے، وَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ ذات دیکھ رہی ہے جو منہ کے اوپر مہرے لگا دے گی، اور اس وقت پھر دیکھے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ تو اس لیے صرف عبادات ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں جو سب سے زیادہ کمزور ہیں اس وقت، میں معذرت کے ساتھ تمام سامعین سے کہ اس وقت ہم معاملات میں سب سے زیادہ کمزور ہیں، اسی وجہ سے دنیا میں بھی، آخرت کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے نا، وہاں تو جواب دہی ہے ہی ہے، ہم دنیا میں بھی باقی اقوام سے پیچھے رہ گئے، کیوں کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور ہمارے موضوع تقویٰ پر یہ گفتگو جو ہے وہ ابھی جاری ہے۔ میں اپنے دوسرے مہمان جناب فیصل محمود قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا دوسرا کلام پیش۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، میری ماں پیاری ماں۔ کٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے، کٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے، ہونٹوں پہ تبھی سید عالم کی ثنا ہے، ہونٹوں پہ تبھی سید عالم کی ثنا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، میری ماں پیاری ماں۔ بے ادبی جے مادی کی تھی، تیرے کچھ نہیں رہنا پلے، بے ادبی جے مادی کی تھی، تیرے کچھ نہیں رہنا
پلے رب نے جنت رکھ چھڑی ماں دیاں پیراں تھلے تے میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تکھنا ہووے او تک لوے صورت ماں دی جس نے کعبہ تکھنا ہووے او تک لوے صورت ماں دی سیاں نالے میں کھیڑن گئیاں ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہوندی تے ہور چڑھوندی اوے پیو تو منگدی سنگاں دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت پیارا کلام جو ہے وہ ماں کی شان پر آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو سنایا۔ اب گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ میں آج کا جو موضوع تقویٰ ہے اسی مناسبت سے مولانا قاصد افریز عباسی صاحب سے میں اگلا کوسچن میں ان سے اگلا سوال میں یہ کرتا ہوں کہ رمضان المبارک اور تقویٰ کے درمیان کیا خاص تعلق ہے؟ جی مولانا بالکل آپ نے ایک سوال جو اٹھایا یہ بہت اہم سوال ہے۔ تقویٰ رمضان المبارک ہم جس رمضان میں چل رہے ہیں اس کے حصول کا مقصد رمضان المبارک میں جو روزہ رکھتے ہیں روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بیان کیا وہ ہے حصول تقویٰ۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اس لیے تاکہ تقوی اختیار کریں، یہ مقصد بیان کیا گیا۔ تو ہم اس آیت کریمہ سے یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں تربیت فرمائی کہ رمضان کیسے گزاریں تو اس کا بنیادی مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارا روزہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ہم روزہ رکھنے کے بعد تقوی حاصل نہیں کر پاتے تو پھر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا روزہ کامل نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ فرمایا کہ کوئی معاملہ اپنا پیش کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تشریف لائے، معاملہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگو، مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر واپس گئے، پھر یہی حکم ہوا کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں، دوسری مرتبہ بھی تیسری مرتبہ بھی یہی عمل ہوا، تو پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ تشریف لائے تو فرمایا یا رسول اللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، تو فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں کہ آپ اپنے رب سے رجوع کریں اور رب آپ کو ادا نہ کریں، تو اس لیے رجوع میں کمی ہے۔ ہم نے روزہ رکھا تو ہمیں تقوی حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا کمی ہے، اس کمی کو دور کریں، جب ہم کمی کو دور کریں گے تو ہمیں وہ تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ للہیت اور خلوص سے دل سے بات کرنا میں ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاؤں کہ مشہور ظالم خلیفہ بادشاہ جو تھا جسے حجاج بن یوسف کہتے ہیں، طواف کرتے ہوئے جس وقت وہ پہنچے حرم پر دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے، نابینا ہے کہ اللہ مجھے نظر دے دے، مجھے نگاہ دے دے، دیکھ سکوں تاکہ دنیا کو۔ بات سنی تو دیکھا کہ اتنا رو رو کے کیا مانگ رہا ہے، تو غور کیا کہ یہ تو اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے نگاہ دے دے میں دیکھ سکوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کتنے سال سے مانگ رہے ہو؟ جواب ملا کہ میں 10 سال سے مانگ رہا ہوں۔
10 سال سے ہر سال یہاں آتا ہوں، کعبہ سے لپٹ لپٹ کر یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا کر دے، لیکن نہیں عطا ہوئی، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے طواف ابھی شروع کیا، تو میں 7 چکر لگا کر جب واپس پہنچوں یہاں تو تمہارے پاس آنکھیں ہونی چاہیے، اگر تمہارے پاس یہ آنکھیں تمہیں دکھائی نہ دیا تو تمہاری گردن قلم کر دوں گا۔ اب نابینا شخص یہ بات تو سن رکھی تھی کہ اس وقت ہمارا حکمران انتہائی ظالم ہے، یہ وہ ظالم حکمران ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو، 2.5 لاکھ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کروایا۔ اگرچہ اس زمانے کے بادشاہ خوف خدا رکھتے تھے، قرآن کریم کے اوپر جو اعراب لگانا ہے یہ اسی کا حجاج بن یوسف کا کارنامہ ہے، لیکن یہ بات جیسے ہی سنی تو وہ تو اب اللہ سے اور دعا مانگ رہی ہے، اللہ پہلے تو صرف آنکھیں چاہیے تھی، اب جان بھی جان پر آ بنی ہے، یہ کیسے مجھے اس جان سے حفاظت ہوگی؟ تو اب گڑ گڑا کر روک کر خلوص دل سے مانگا کہ اللہ کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ تو آنکھیں عطا کر دے اور میری زندگی بچ جائے۔ تو جس وقت بادشاہ نے 7 چکر پورے کیے تو بلوایا، تو کہا دکھائی دے رہا ہے؟ جی دکھائی دے رہا ہے۔ میں کون ہوں؟ اس نے کہا حجاج بن یوسف۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے رجوع نہیں کیا، خلوص دل سے خشیت الہی کے ساتھ تقوی کے ساتھ آپ نے دعا نہیں مانگی، جب مانگی تو اللہ نے عطا کر دی۔ تو یہی بات رمضان میں تقوی کا حصول روزے کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم نے خلوص دل سے للہیت کے ساتھ محنت کرنی ہے، اگر کریں گے تو کامران ہوں گے، نہیں کریں گے تو ماشاءاللہ جی آپ نے بہت پیاری گفتگو کی۔ اب جی چاہ رہا ہے کہ گفتگو مزید کی جائے، لیکن ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ دونوں حضرات کا، مولانا قاصد افریز عباسی صاحب اور فیصل محمود قادری صاحب، آپ دونوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف جو اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور انتہائی اہم موضوع پر مولانا قاصد افریز عباسی صاحب آپ نے گفتگو کی، اور آپ نے بہت پیارے کلام جو ہے نا وہ اپنے ہمارے ناظرین اور سامعین کو پڑھ کر سنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے۔ ناظرین کرام، تقوی کا مطلب ہے خوف خدا، خشیت الہی۔ جیسا کہ آج کی گفتگو کا جو لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ تقوی صرف عبادات کے اندر نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہے، اور ہر پہلو میں ہمیں جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور اگر ہر پہلو، زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے دل کے اندر خشیت الہی اگر آ گئی تو پھر انشاءاللہ عبادات میں بھی ظاہر ہے تقوی ہوگا، اور اس سے ہٹ کر معاملات کے اندر بھی جب تقوی ہوگا، خشیت الہی اگر ہوگی تو پھر ہمارے حقوق العباد کا جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارے سیدھے ہو جائیں گے۔ ہم کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف ہمارے جو ہے وہ دل کے اندر ہوگا۔ کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے ہم سوچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا تو ہم اس سے بھی بچ جائیں گے۔ غرض یہ کہ ہر گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اگر تقوی ہو، خشیت الہی ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام، اللہ نگہبان۔